जब हम सिर्फ इतना जिक्र करना चाहें कि 4 पॉइंटेड फार्मूला मदद करता है तो फिर बाकी चीज़ों का वहाँ जिक्र नहीं करते। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ओसीडी में मदद करती हैं तो वहाँ तो ये भी आएगा कि वॉक एक्सरसाइज करें, नींद अपनी पूरी करें, रिलेशनशिप पे तवज्जो दें और खाने पीने में एहतियात बरतें। तो फिर वो तो होलिस्टिक हो गया। लेकिन ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसे 4 पॉइंटेड फार्मूला कहते हैं, डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज। तो ये उनका है, इन्वेंशन है उसकी, लेकिन बड़े लोगों ने इस पे काम किया है उनके बाद। और ये ख़ास तौर पर जो बात मिस शमाइला कह रही थी कि रीवायर करना, ब्रेन को रीवायर करना, इससे आप कुछ नहीं समझे और आपने पूछा भी नहीं कि ये रीवायर करना क्या है ब्रेन को। ये जो रीवायर करना है ये थ्योरेटिकली नहीं है सिर्फ, ये प्रैक्टिकली होता है ऐसा कि जब आप कोई काम रेगुलर बुनियादों पे करते हैं, जैसे कि कोई प्रैक्टिस करता है गिटार बजाने की या कोई क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग करता है, तो वो जब बार बार एक काम करता है तो हर दफ़ा वो काम करने से दिमाग के रास्ते बनते हैं। या जो काम भी बंदा करता है, चाहे वो अच्छा काम हो या अच्छा काम ना हो, जो काम भी करेंगे तो उसके रास्ते बनते चले जाते हैं और उसकी एक डायरेक्शन होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ होती है। रीवायर करने का मतलब है कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई। बाज़ औक़ात आप कोशिश करके अपनी जब पुरानी आदतों को बदलते हैं, जैसे ओसीडी एक आदत है जो ख्याल की आदत है, जो कि मजबूर करती है कि ये बात सोचो और आप वो बात नहीं सोचना चाहते, वो बात बार बार दिमाग में आती है, तो आप 4 पॉइंटेड फार्मूले के तहत बार अपने जहन को जो है रीवायर कर रहे होते हैं, रीवायर। और उसके साथ केमिकल जो उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं वो भी, उनकी क्वांटिटी बदलती है, फिर उनकी क्वालिटी बदलती है, फिर उनकी टाइप बदलती है। तो अब आप चाहें तो लिटरली अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग एक ऑर्गन है जिसके मालिक आप हैं और आप अपने माइंड के ज़रिए अपने दिमाग को नई आदतें डाल सकते हैं, पुरानी आदतें मिटा सकते हैं। अगर आपको प्रोसीजर पता हो कि जो मेन मकसद है वो ये है कि आपका जो माइंड है वो मास्टर हो। मास्टर का मतलब क्या होता है? मालिक, मास्टर। तो वो अगर आप इस तस्वर को समझ लें कि ब्रेन मास्टर नहीं है, माइंड मास्टर है। और ब्रेन और माइंड का फ़र्क आप समझते होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। माइंड और ब्रेन में जो फ़र्क है वो जैसे किसी ने अभी कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। तो हार्डवेयर यानी जो कंप्यूटर में होता है और सॉफ्टवेयर जो कि आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके अंदर, और आपका स्मार्टफोन भी रोज़ाना उसमें अपडेट होता है। फिर कई दफ़ा लोगों को पकड़ के ले जाते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? एक वीगो डाला आता है, अच्छा वो लेके जाता है और वापसी पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मास्टर माइंड है आपका, जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, जो कि ज़्यादातर दुनिया में आने के बाद स्क्रैच से बिल्डअप होना शुरू होता है, स्क्रैच से। उससे पहले आपके पास छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होता है जो कि शुरू में ही अल्लाह ताला दे के भेजता है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर सीखने में कुछ वक्त होता है तो उसको भूख लगती है तो वो रोता है और फिर वो तलाश करता है कि उसको दूध कहाँ से मिलेगा। वो खुद ही जगह ढूंढता है कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, कोई उसको सिखाता नहीं, तो वो दूध जो है उसको पीने का तरीका आ जाता है। और फिर उसको ये तरीका भी खुद ही पता होता है कि मुझे कोई भी तकलीफ़ हो तो मैंने रोना है और मेरी माँ इसका कोई मतलब निकाल लेगी। तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये ऐसे ही है जैसे आप नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं मार्केट से, तो उसको ऑन करते हैं तो वो चल फिर के कुछ ना कुछ, तो फिर ठहर जाता है तो कहता है उन अगे दसो।
لیکن اس کے بغیر آپ اس میں سافٹ ویئر نہیں ڈال سکتے. وہ جو ایک انیشل پروگرام جو کہ کمپنی کی طرف سے آتا ہے، پھر بعد میں آپ اس میں سافٹ ویئر ڈالتے جاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. سو ہمارا بھی سافٹ ویئر بنیادی طور پر پیدائش کے بعد کچھ عرصے بعد سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نظر بھی نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے کر کے، اور اس کو کوئی نظر وظر بھی نہیں آتا. اور پھر بلیک اینڈ وائٹ پکچر نظر آنی شروع ہوتی ہے پرانے زمانے کی، پھر وہ کلرڈ پکچر آنا شروع ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ چینج آتی ہے. پرانی چیزیں نہیں بھلائی جا سکتی، پرانی یادیں نہیں بھلائی جا سکتی. اس میں صرف یہ ہے کہ جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے وہ آپ کے سافٹ ویئر کے تابع لانا مقصود ہوتا ہے. یعنی ہارڈ ویئر جو ہے وہ روبوٹ کی طرح سافٹ ویئر کا کہا مانے، سافٹ ویئر جو کہے ہارڈ ویئر وہ مانے. ہارڈ ویئر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوچو، ہارڈ ویئر کہہ رہا ہوتا ہے ہاتھ دھو لو جا کے. ہارڈ ویئر کہہ رہا ہوتا ہے کہ لاک دوبارہ چیک کرو، اپنا اکاؤنٹ دوبارہ چیک کرو. ہارڈ ویئر جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو ایک پاپ اپ دے رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ پاپ اپ کا پتہ ہے آپ کو؟ پاپ اپ، وہ جو پاپ اپ اوپر آ جاتا ہے. بیہیویئر اور ایکشن کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن سافٹ ویئر اصولی طور پر مالک ہے، ماسٹر مائنڈ جس کو کہتے ہیں. اور برین کو چاہیے کہ اپنے ماسٹر مائنڈ کی بات مانے. لیکن برین چونکہ زیادہ ہیوج ہوتا ہے، برین میں چونکہ میموریز کا بہت وسیع ذخیرہ ہوتا ہے، بڑی معلومات ہوتی ہیں، اور وہ اوور فلو کر رہا ہوتا ہے، مختلف ریکارڈ کیپنگ کر کے وہ اوور فلو کر رہا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں زندگی بھر میں جو آپ نے انٹریکشن لوگوں سے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اس سے کوئی صلاح نہ بھی لے تو کئی دفعہ وہ صلاح دینی شروع کر دیتا ہے. اور اصل چیز ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ باس ہے، اور برین جو کہ بظاہر ہیوج ہے اور پاورفل ہے اور بہت زیادہ معلومات ہیں اس کے اندر، لیکن وہ روبوٹ ہے یا سلیو ہے یا سبارڈینیٹ ہے. بس آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اور جو برین ہے وہ آرمی چیف ہے. تو ٹیکنیکلی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ باس ہے، لیکن جو برین ہے وہ آرمی چیف ہے، اور وہ تگڑا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں خیر خواہی میں دخل دینا چاہتا ہوں، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ پرائم منسٹر کو قابو کر لیتے ہیں. ایسا بھوٹان میں ہوتا ہے، آپ کو زیادہ نہیں پتہ ہوگا کیونکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ نیپال میں ہوتا ہے، یا اور جو ملک ہیں ان میں اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بے بس بنا دیتا ہے پرائم منسٹر کو. برین کی جو ٹینجیبل گروتھ ہے، فزیکل گروتھ برین کی، لڑکوں میں 28 سال کی عمر میں مکمل ہوتی ہے اور لڑکیوں میں 25 سال کی عمر میں مکمل ہوتی ہے. تو لڑکیاں ریلیٹیولی گروتھ وائز ان کا برین پہلے میچور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوتا ہے. یعنی برین کی نہ صرف گروتھ رک جاتی ہے 28 سال کی عمر میں، بلکہ کچھ ڈکلائن شروع ہوتا ہے کہ کچھ برین سیلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں، وہ فالتو ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں، وہ بلا وجہ اناج کھا رہے ہیں. تو برین سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت تو پھر ختم کر دیں. خاص طور پر ان لوگوں کے برین میں یہ فینومینا ہوتا ہے جو برین سے زیادہ کام نہیں لیتے، اور زیادہ تر لوگ برین سے بہت زیادہ کام نہیں لیتے. 10% کے قریب برین ہمارا یوز ہوتا ہے، 90% برین ان یوزڈ ان کے ساتھ ہی اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو جو برین کی گروتھ ہے وہ 28 سال تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈکلائن میں جانا شروع کر دیتا ہے.
اور جو مائنڈ کی گروتھ ہے وہ انلمیٹڈ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو. مائنڈ کی گروتھ یعنی مائنڈ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ گریڈ بھی ہو سکتا ہے، ڈاؤن گریڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ صحبت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے ارادے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور خود آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں تو بعض اوقات آپ سافٹ ویئر کریٹ کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ سوچتے ہوئے جو ہم سافٹ ویئر کریٹ کرتے ہیں وہ ناقص ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے بنائے ہوئے سافٹ ویئرز کو سٹینڈرڈائز کر لینا چاہیے، کیلیبریٹ کر لینا چاہیے، اور سٹینڈرڈ تھنکنگ اور سٹینڈرڈ سٹرکچرز کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا چاہیے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور یا جو آپ کام شام کر رہے ہیں، جو رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، تو کیا وہ ایگزیکٹو سکلز کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیا وہ آپ کے ملک کے قانون کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیا وہ شرع کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیا وہ آپ کے فیملی کے رسم و رواج کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیا آپ کے ابا اماں کی مرضی کے ساتھ میچ کرتا ہے، یا آپ کے باس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جو بھی سوچ بناتے ہیں، جو بھی آپ اپنا پرسنل سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو سبجیکٹ ٹو ایویلیویشن رکھیں. کیونکہ کئی دفعہ ہمارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ سافٹ ویئر نہیں ہوتے، وہ میل ویئر ہوتے ہیں. ابھی جیسے ایک بات ہے، دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پریشان، یہ کس کانٹیکس میں لکھا ہوا تھا؟ کو ڈیپینڈنس، کہ کو ڈیپینڈنٹ جو ہے دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ اس کی کرولری کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ضرورت سے کم پریشان ہونا چاہیے. یہ ہے کیا ہمیں پریشان ضرور ہونا چاہیے؟ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ یار فارغ ہو، پریشانی ہو لو؟ ایسے تو کبھی نہیں کہا. یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو برین کی طرف سے آتا ہے، یہ مائنڈ کی طرف سے نہیں آتا. آپ کا مائنڈ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہو، بلکہ مائنڈ آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتا ہے. اور بہت دفعہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتا ہے، اور آپ کے مائنڈ نے ایسے بہت سارے ڈکوسلے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے ایکسکیوزز بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ جو پریشانی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ڈینائل، جیسے پروجیکشن، منیمائزیشن، جیسے میکسیمائزیشن. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک فینومینا بہت کامنلی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی ڈائبٹیز کے مریض کو یہ کہا جائے کہ تم یہ ڈائبٹیز پہ آرٹیکل پڑھ لو یا کوئی مضمون پڑھ لو، تو وہ کبھی نہیں پڑھے گا. اچھا اگر کسی دل کے مریض کو کہا جائے کہ دل کی بیماری کے بارے میں تم کچھ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھے گا. اگر ایڈکٹ کو کہا جائے کہ ایڈکشن کے بارے میں کچھ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھے گا. تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگے بڑیاں پریشانیاں نے، ایویں کچھ پڑھیں گا تو بچ ہو رہی نواں ہی کوئی سپ نکل آئے گا بچ. مائنڈ بھی کہتا ہے، برین تو جو کردہ ہے سو کردہ ہی ہے، لیکن یہ جو ڈیفنس میکینزمز ہیں یہ مائنڈ کا ہی فینومینا ہے کہ کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر مائنڈ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. اور میں ابھی میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا، اور اس کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یار تم گوگل پہ کیوں نہیں جاتے، تم گوگل پہ کیوں نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگے دنیا دکھاں نال بھری پئی ہے، تو میں بھی گوگل تے جاواں بچوں پتہ نہیں کی نکل آئے. میں کہا یار میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی جو آخر کار تمہیں نقصان دے. تم کوئی چیز پڑھو گے تو آخر کار اس کے نتیجے میں تم کوئی اقدامات کرو گے تو فائدہ ہی نکلے گا. تم فکر نہ کرو، یہ جو کچھ نہیں نکلے گا، کوئی غلط چیز نہیں نکلے گی. اور پھر میں نے اسے ایک کہانی سنائی ایک بندے کے بارے میں جو نالج ورکر ہے، اور وہ بندہ 70 سال کا ہے، اور اس نے پچھلے 25 سال میں کوئی کم از کم 25 کتابیں خریدی ہیں.
جن 25 کتابوں کا ٹاپک یہ ہے کہ اولڈ ایج میں کیسے ڈکلائن آتا ہے اور آپ اپنی زندگی کے سیکنڈ ہاف کو کیسے ڈیزائن کریں کہ آپ کی بہتری ہو. لیکن اس بندے نے پچھلے 20-25 سال میں جو 20-25 کتابیں خریدی ہیں ان میں سے پڑھی کوئی نہیں. اس نے اس میں سے پڑھی کوئی نہیں. پتہ وہ بندہ کون ہے؟ میں خود. تو ابھی ریسنٹلی پھر میں نے آخر میں 3 مہینے پہلے ایک کتاب خریدی اور وہ کوئی بہت ہی فیسینیٹنگ کتاب تھی. اس میں سے کوئی بہت ہی خوشبو آ رہی تھی. 3 مہینے پہلے میں نے وہ خریدی. اس کا نام تھا فرام اسٹرینتھ ان دی سیکنڈ ہاف آف یور لائف. اور 3 مہینے میں نے اس کتاب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو ساری کتابوں کے ساتھ کیا کہ بھئی وہ جو خاص قسم کی یہ کتابیں ہیں جو ایجنگ کے بارے میں. ایجنگ بذات خود ایک پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے، جیسے کہ باقی ساری بیماریاں ہیں پرائمری کرونک پروگریسو اف انٹریٹڈ فیٹل، جیسے کہ دل کی بیماری، جیسے کہ ڈائبٹیز کی بیماری، جیسے کہ بائی پولر ڈس آرڈر. پرائمری کرونک پروگریسو اف انٹریٹڈ فیٹل. سو ایجنگ از آلسو لائک دیٹ. پرائمری کرونک پروگریسو اف انٹریٹڈ فیٹل. جہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی وہاں فیٹل ہو جائے گی یہ بیماری بھی باقی بیماریوں کی طرح. لیکن وہ 20-25 کتابیں جو میں نے رکھی تھیں تو میں کیوں نہیں پڑھ رہا تھا بھائی؟ وہ 20-25 سال میں میں جمع کرتا رہا، جہاں کہیں مجھے نظر آئی تو میں نے مطلب آئی واز ان ڈینائل. میں حالہ نہیں وقت آیا، پڑھ لیں گے، رکھی ہیں سنبھال کے رکھی ہیں. تو 3 مہینے پہلے جب میں نے یہ کتاب خریدی فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، تو 3 مہینے بعد کتاب میں نے سامنے ہی رکھی ہوئی تھی. تو 3 مہینے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا خیال ہے ان وقت آ گیا پڑھ لو. تو جو میں نے اسے پڑھا تو یہ بات کہ جو پہلا چیپٹر تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈکلائن آتا ہے اور نالج ورکر میں 70 کے بعد آتا ہے اور یہ آپ کے توقعات سے بہت تیز آتا ہے. اٹ از ویری فاسٹ کمنگ ٹو یو. اور بری بری باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. میں کس مصیبت سے پھنس گیا. تو پھر میں نے کہا نہیں یار، بندہ جو ہے بڑا لاجواب ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. اینڈ ہی ہمسیلف از جسٹ 55. اور بڑی ابھی میں نے 2-3 چیپٹر پڑھے ہیں، بڑے شاندار ہیں. ابھی میں نے وہ یہ پہلا چیپٹر پڑھا جس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا کہ اب آپ یا تو ڈینائل میں چلے جائیں، سکھی ہو جائیں گے، یا آپ اس ٹریجڈی کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ بس کھیلنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کو سمجھیں کہ وہ فارغ ہو گئی ہے تو پھر فارغ ہو جائے گی. اور تیسری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی تبدیلیاں لائیں کہ ایجنگ کے ساتھ جہاں کچھ چیزیں ڈکلائن میں جاتی ہیں کچھ چیزیں اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں. واٹ اباؤٹ ایکسپیرئنس؟ ایکسپیرئنس تو بڑھتا ہے آپ کا، نالج آپ کا بڑھتا ہے. نالج کے علاوہ آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں، آپ کی سکلز بڑھتی ہیں. لینگویج میں آپ کی ووکیبلری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی گرامر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بس نام آپ کو بھولتے ہیں. ان لوگوں کے بھی نام بعض اوقات آپ کو بھولتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آپ کو بالکل نہیں بھولنے چاہیے، ان کے نام بھی آپ کو بھولتے ہیں. یہ 2-4 پریشانیاں. پھر اور بھی کچھ قسم کی پریشانیاں جیسے ڈپریشن ہو جانا، انگزائٹی ہو جانا، جن سے آپ سرٹنلی بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈپریشن یا انگزائٹی اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو کہ پہلے بڑی شاندار طریقے سے آپ کر رہے تھے. اور پھر ایک بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو پاسٹ کی گلوری ہے، جو پاسٹ کی دولت ہے، جو پاسٹ کی شہرت ہے، وہ آپ کو وقت گزرنے کے بعد زیادہ دیر مزہ نہیں دے سکتی. لہذا جو بھی مزہ لینا ہوتا ہے گلوری کا اور دولت کا اور عزت کا اور شہرت کا اور محبت کا، یہ آپ نے آج لینا ہے، ہیئر اینڈ ناؤ. یہ چند سال کے بعد فیڈ آؤٹ ہو جائے گا. تو مجھے خیال آیا کہ میرا ایک بہت ہی مزیدار امریکہ کا دورہ تھا 1991 میں، اور جب بھی مجھے اپنے موڈ کو اچھا کرنا ہوتا تھا تو میں اس کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا اور میرا موڈ بہت اچھا ہو جاتا تھا کسی ایڈونچر کے لیے.
لیکن ایسا 5-6 سال ہوا، یعنی 91 سے 97 تک. اس کے بعد میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے نیوٹرل لگتا ہے. آپ کو بھی ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. لیکن جب میں نے اس کتاب کے اگلے چیپٹرز کے اوپر نظر ڈالی تو اس میں ایک چیپٹر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ کک یور ایڈکشنز، اپنی ایڈکشنز کو کک کر دے. اس میں انہوں نے بتایا کہ یو آر ایڈکٹیڈ ٹو سکسیس، یو آر ایڈکٹیڈ ٹو prosperity, you are addicted to happiness, you are addicted to impress other people. اس طرح کی باتیں ساری لکھی ہوئی تھی کہ جو نالج ورکر ہوتے ہیں they become addicted to inspire other people. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو ترک کرنا ہوگا. پھر اس سے ایک چیپٹر اگلا تھا کہ آپ کو موت کے بارے میں سوچنا ہوگا، موت کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کو اوائڈ نہیں کرنا، موت کے بارے میں سوچنا ہے اور اس طرح سوچنا ہے کہ موت اگر آئے گی تو ٹھیک ہے اور نہیں آئے گی تو بھی ٹھیک ہے. اور زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ زندگی ہے تو وہ اچھی صحت کے ساتھ ہونی چاہیے، موت تو آنی ہے. اور آپ کو یاد ہے وہ ایک بتاتا ہوتا ہوں کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی موت کا فرشتہ مجھے ملنے آتا ہے، کبھی یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ویسے ہی ملنے آیا تھا، میں گزر رہا تھا جیل روڈ سے تو میں کہتا ہوں ملتا جاؤ. تو میں نے کہا کسی دن اس نے آنا کہ نہیں آج میں ویسے جان کڈن آیا، تو یہ بھی کہہ سکتا ہے. تو وین یو اسٹارٹ تھنکنگ لائک دس لائٹلی اباؤٹ ڈیتھ تو آپ کی انگزائٹیز جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی. اسی کے چیپٹر نمبر 2 میں انہوں نے لکھا کہ 5 بندوں کی کہانی لکھی کہ جنہوں نے وہی کیا جو آپ نے کہا. وہ 5 بندوں کی کہانی جن میں سے لکھی ان میں سے 4 کو آپ نہیں جانتے پر ایک کو آپ سب جانتے ہیں اور اس کا نام ہے ڈارون. تو وہ جو ڈارون ہے اور 5 ٹوٹل بندے، 4 اور ایک ڈارون، جس کی کہانی تفصیل سے اس نے لکھی. اس نے کہا کہ جیسے زندگی چلتی ہے جدوں تک واہ جا لگتا ہے لائی جاؤ تے ایسی زندگی گزارو اور فیڈ اوے ہو جاؤ. اور اس نے کہا کہ آپ پھر فیڈ اوے نہیں ہوں گے، آپ میزریبلی مریں گے. آپ فرسٹریٹ ہوں گے جب آپ سے کام نہیں ہوں گے اور آپ کو وجہ سمجھ نہیں لگے گی، اور آپ اور زور لگائیں گے جس سے اور فرسٹریٹ ہوں گے، جس سے انگزائٹی ہوگی، پھر جس سے ڈپریشن ہوگی، اینڈ الٹیمیٹلی آپ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا زندگی گزاری ہے. آپ کو اپنی پاسٹ گلوری، پاسٹ سکسیسز کچھ بھی مزہ نہیں دے گی. تو جیسے ڈارون جو ہے الٹیمیٹلی ہی ڈائیڈ آف ڈپریشن، پروبیبلی ہی کمیٹڈ سوسائڈ. بہت سارے لوگ ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے سوسائڈ کمٹ کی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دل کے دورے سے گئے ہیں، کیونکہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ فرسٹریشنز آ جاتی ہیں. جہاں ہم ڈینائل میں جاتے ہیں وہاں آگے فرسٹریشن اور ڈپریشن کا روٹ ہے، اور جہاں ہم ایکسیپٹنس میں جاتے ہیں وہاں فیڈ وے کا رستہ ہے. وہاں ڈپریشن، انگزائٹی کچھ نہیں ہے. بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی کام وغیرہ جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور وہ ٹائم پاس اس طرح کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ٹریجڈی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کام کو بدل لیتے ہیں. اس کی کافی مثالیں آپ کو ایزی ہیں اور اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی. جیسے کہ کئی کرکٹر ہیں جو کہ جب کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کیریئر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک تھرڈ کیریئر میں چلے جاتے ہیں. کبھی کمنٹری کرتے ہیں، کبھی وہ ماڈلنگ کرتے ہیں، کبھی کوچنگ کرتے ہیں، کبھی مینجمنٹ کرتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ چینج کر لیتے ہیں کیونکہ اب وہ فاسٹ بالنگ نہیں کر سکتے تو وہ اپنا سٹائل کوئی بدل کے زندگی کو نیا روپ دے دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ فاسٹ بالنگ نہیں کر سکتے تو وہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، کمنٹری کر سکتے ہیں، وہ بعض اوقات سیاست میں آ جاتے ہیں. انڈیا پاکستان کے بہت سارے کرکٹر سیاست میں بھی آتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو نالج ورکر ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں
اپنے پیشے کے اندر ہی ایسوسیٹڈ ود دیئر اون پروفیشن کوئی نہ کوئی نش مارکیٹ مل جاتی ہے جس کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے پورے اسپیکٹرم سے گزرنا ان کے لیے کوئی زیادہ فیسینیٹنگ نہیں رہتا. اس کے کچھ حصے کو وہ چن لیتے ہیں کہ جو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں.